जब शुल्कों के काउंटर लगे हुए हैं, पुलिस वाले बैठे हैं सऊदी। अब आपने अपने अपने पासपोर्ट, औरतों के पासपोर्ट, मर्दों ने मर्दों के अपने पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट में से आपने टिकट निकालनी है। अब टिकट का कोई काम नहीं है, टिकट निकाल के पासपोर्ट आपने उनको देना है। उन्होंने बाकायदा सुरख रंग की लाइन लगाई होगी, कोई बंदा सुरख रंग की लाइन से आगे दूसरा ना जाएगा, एक एक जाएगा। काउंटर पे बैठे उन्होंने आपका पासपोर्ट देखना है और आपको अच्छी तरह देख के फिर आपका वीज़ा देख के बोर्ड लगा के कि सऊदी अरब में एंटर होने की इजाज़त मिल गई। अब आप आगे जाएंगे, वहाँ एक फिर बंदा बैठा होगा सऊदी, वो देखेगा कि बोर्ड लगी, हाँ जी लग गई। अब आप आगे चले जाएंगे तीसरे हाल में आपका वो सामान पड़ा होगा जो सामान आपका लाहौर एयरपोर्ट पे बुक हुआ था। कैसे पड़ा होगा? आप में से किसी ने जहाज का सफ़र किया ना, तो वो सफ़र करने के बाद क्या देखता है कि पता चल रहा होता है अपना अपना सामान उठा रहे होते हैं। हज में ऐसा नहीं होगा, सामान बिखरा पड़ा होगा, आप खुद अपना सामान तलाश कर रहे हैं, सामान तलाश करके एक पटा चल रहा है, उस पटे के ऊपर रख देना है, वो स्क्रीन में लेके जाएगा और शुरता बैठा स्क्रीन पे आपके बैग का अंदर पेटा सब उसने देख लिया। अब सबका सामान नहीं खुलता, लिहाजा आपने वो सामान जब स्क्रीन में से गुजारा है तो आपको कहेंगे कि आप उधर से आओ। जब दूसरी तरफ से कहेंगे आने के लिए, वहाँ एक दरवाज़ा बना होगा सिक्योरिटी के लिए। अगर आपके पास लोहे की चीज़ होगी तो टी आवाज़ आएगी, आपको कहेगा कि वापस जाओ, कोई चीज़ है लोहे की निकालो, चाबियाँ, ऐनक, पेन, हत्ता के जूते में कील लगा हो तो तब भी वो बोलनी है। आपने जूते भी उतार के और ये सारी मोबाइल वगैरह चीज़ें आपने छोटी टोकरियाँ भी पड़ी हुई हैं, छोटी टोकरी में रखनी है, वो भी मशीन से गुजरेगी और आप उधर से गुजर के आओगे। ऐसे करके सामान गिर रहा होगा, स्लोप बनी हुई है, सामान गिर रहा है, आपने अपना सामान उठाना है। जिसके सामान में उनको शक पड़ेगा वो कहेंगे कि ये खोलो, बाकी नहीं खुलता। अब आपने सामान लेके उसे बाहर निकलना है। जो ही बाहर निकलोगे एक बहुत बड़ा काउंटर लगा होगा, सफ़ेद टोपे पहनी हुई, सुर्ख रंग के रुमाल लिए हुए बैठे अरबी। अब आपसे वो पासपोर्ट मांगेंगे, आपने पासपोर्ट उनको देना है। इस दफ्तर को कहते हैं जो जद्दे एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बना होगा, इसको कहते हैं मकतबुल वकला। जब आप पासपोर्ट उनको देंगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर इस तरह एक एक स्टिकर जो है वह पासपोर्ट के अंदर लगा देंगे। इसके ऊपर सबज, पीली और सुर्ख लाइन लगी हुई है। इधर इन्होंने टिकटें लगा दी हैं, जो आपने मिना अरफात मुज़दलिफा में बसें यूज़ करनी है, उनकी टिकटें इधर से लगनी है। ये टिकटें लगवा के जाना है वरना बाद में परेशानी होगी। ये आपने टिकटें लगवाई, इसके बाद आप आगे जाएंगे और अपना सामान लेके जब जो ही आगे बढ़ेंगे ना तो एक एक सबज रंग की वर्दियाँ पहने हुए कुली खड़े होंगे, उनके पास ट्रालियाँ होंगी जाली वाली, और आपसे सामान छीन छीन के ट्राली में रखेंगे। 20-20, 25-25 आदमियों का सामान उसमें आएगा। वो ट्राली जब भर जाएगी वो ट्राली खींच के लेके जाएगा। आपने ट्राली के साथ 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 चलते जाना, अपने सामान के साथ साथ जाना, बहुत दूर लेके जाएगा। आज ही क्या लगा जिन चलन की आदत नहीं, वो कह रहे हैं अर्जी बिठा जो साफ सुथरी जगह पड़ी है, कितने ले जाते हो सामने। बड़ी दूर उन्होंने एक बहुत बड़ा हाल बनाया, छतरियों वाला बहुत बड़ा हाल होगा। और याद रखो सिर्फ मैंने आपने हाथ नहीं करना, पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों के लोगों ने आना है। उन्होंने अलग अलग जगह बनाई है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, शाम, उर्दू, सबका अलग अलग इंतजाम किया है। आपकी ट्राली वो लेके जाएगा जहाँ पाकिस्तानियों की जगह है, एक बहुत बड़ा झंडा लगा होगा और पाकिस्तानी झंडियाँ लगी होंगी, उस जगह पे लेके जाना है। जब आप उस जगह पे जाएंगे ना, बाकायदा लिखा भी होगा पाकिस्तान हज मिशन, और ऐसे करके तीर का निशान बना होगा कि पाकिस्तानियों के इधर जगह बनी है। आपने ट्राली के साथ साथ चलते जाना है। जब आप पहुँचोगे ना तो वहाँ फिर लकड़ी के बोर्ड खड़े होंगे, एक के ऊपर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, कोयटा। जिस जगह पे सवार हुए, मतलब लाहौर से सवार हुए, तो आपने लाहौर वाली जगह पे बैठना है और ट्राली वाले से कहना है कि यहाँ हमारा सामान निकाल दे। जब वो सामान निकल आए आपने सामान लेके बैठ जाना है। फिर मुअल्लम के बंदे आएंगे, छोटे छोटे स्पीकर लेके ऐलान करेंगे 56 नंबर, 60 नंबर, 90 नंबर, जो आपका मकतब नंबर है। जब आपको हाजी कैंप से पासपोर्ट मिलना है तो इसके अंदर बाकायदा जो आपके साथ सुफे लगने हैं, इसके ऊपर मकतब नंबर लिखा होगा। वो आपने मकतब नंबर जो आपका बनाया है, जो भी है 60 है, 70 है, 90 है, जो भी है, आपने कहना जी मेरा। जब वो बोले वो कहेगा इधर 49 हाजियों को उन्होंने बिठाना है कुर्सियों पे, आपने सामान लेके बैठना है।
गिनती शुरू होगी कि 49 हो गए कि नहीं, एक आएगा 1 2 3 एक और 1 2 3 4 एक आदमी आएगा वाहिद इतना अल्लाह तार बखत। आपने घबराना नहीं, तो 50 वाली गिनती होगी। कभी कहेगा इतना नफर है नुकसान, यानी 2 नफर कम है और आ जाओ, 49 पूरे करने हैं। कभी होगा जायद वाहिद नफर जायद, एक जायद हो गया, इस आप बढ़ जाए। जब 49 पूरे होंगे तो फिर उन्होंने आपको बस देनी है। आप बस पे चढ़ने से पहले उन्होंने आपके पासपोर्ट मांगने हैं, आपने पासपोर्ट उनको दे देने। ये पासपोर्ट की शक्ल आपने दोबारा नहीं देखनी, या आपको मिलने वापसी पर एयरपोर्ट। ये मौलम काबू करके रखेगा। सब कभी कभी शक्ल दिखाएगा, मदीने जाते हुए दिखाएगा, मदीने से आते हुए दिखाएगा, बस में बैठे हुए हाजिरी लगेगी बकायदा, जिस चीज़ का पासपोर्ट है दिखाएंगे ये तेरा पासपोर्ट है, बस ठीक है, इतना होगा। वरना मिलने एंड पर है, पासपोर्ट दे दिए, सामान जो होगा वो बसों की छतों पे रखेंगे। आपने इत्मीनान करना है कि मैं जिस बस में बैठ रहा हूँ उसी बस की छत पे मेरा सामान आ गया, फिर बैठना है। बाद दफा हाजी समझ जाए मेरा सामान मुझे मक्के में मिल जाएगा ना, जद्दे से आपको खुद अपना सामान लेके जाना। बसें मिलेगी, बसों पे बैठोगे, लब्बैक पढ़ते रहो, और आपकी बस चलेगी जद्दे से मक्का मुकरमा की तरफ। चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और लब्बैक पढ़ते जाना है। 3.25 घंटे का रास्ता है जद्दे से मक्का का। आपको लगने 7-8 घंटे से भी ज़्यादा, परवाह नहीं करनी। ये आपके साथ होना है, जो होना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। अब आपने लब्बैक पढ़ते जाएंगे, एक बहुत बड़ा मैदान आएगा, हजारों बसें खड़ी होंगी, आपकी बस भी उस मैदान में चली जाएगी। ड्राइवर पासपोर्ट लेके जाएगा इंदराज कराने के लिए, और आपको पीछे पूछेंगे कि आपकी बस में कितने हाजी हैं। जितने होंगे उसके मुताबिक आपको एक एक जमजम की बोतल, बड़ी सी बोतल होगी जमजम की, और थोड़ी सी खजूरें होंगी पैकेट में, वो आपके वाले करेंगे। हाजी का इस्तकबाल हो रहा है इस मैदान को, जहाँ एंट्री होगी आपकी, इसका नाम है इस्तकबालिया हुज्जाज। ये हाजियों के इस्तकबाल के लिए जगह बनाएंगे। आपको जमजम की बोतलें और खजूरों के साथ आपका इस्तकबाल हुआ। अब आप जब ड्राइवर आ जाएगा, अब आपकी बस और आगे जाएगी, और आगे जाएगी, और आगे जाएगी। एक मुकाम आएगा कि वहाँ फिर सूरतें खड़े होंगे, चौकी बनी होगी, और उसकी निशानी है कि ऐसे करके 2 पिलर खड़े करके, ऐसे करके बहुत बड़ी रेहल बनी होगी कुरान शरीफ की। ऐसे महसूस होगा कि अब हमारी बस रेहल के नीचे से गुजरेगी। वहाँ ड्राइवर आहिस्ता करेगा, शुरता अगर उसे इजाज़त देगा तो अंदर जाएगा, वरना नहीं। क्यों? ये जो कुरान शरीफ की रेहल वाली जगह है, इससे आगे हरम शरीफ शुरू हो, एहतराम वाली जगह। हरम की भी पाबंदियां हैं, जैसे इहराम की पाबंदियां थी ना कि बाल नहीं तोड़ना, सुरमा नहीं लगाना, कंघी नहीं करनी। हरम की पाबंदी क्या है? हरम के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हरम की हुदूद के अंदर किसी जानवर को भी तंग नहीं करना, किसी जानवर को ज़िबा भी नहीं करना, किसी जानवर का शिकार भी नहीं खेलना। कुरान कहता है वमन दखलहु काना आमिना। अभी शुरू में जो आयतें पढ़ी बुखारी साहब ने, वमन दखलहु काना आमिना, जो इस हरम में दाखिल हो जाता है वो अमन में आ जाता है। आज किसको दहशतगर्द कहा जा रहा है? अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त जो इबादत इसको दी है मुसलमान को, किसी दुनिया के मजहब वालों को कोई ये नहीं साबित कर सकता कि जितना हमें अल्लाह ने हरम दे के अमन का इलाका दिया है, किसी के पास ऐसा अमन का इलाका है। कबूतर इधर बैठा है, इस कबूतर का मारना जायज था, पर ये कबूतर उड़ के हरम की हदूद में चला गया, इसको भी अमन मिल गया। और बताऊं कितना अमन। हरम की हुदूद में सबज घास उखेड़ना भी जायज नहीं, सबज दरख्त का पत्ता भी उतारना जायज नहीं। पत्थरों को, दरख्तों को भी अमन, जानवरों को भी अमन, इतनी पाबंदी है। और सबसे बड़ी पाबंदी यह है जो इस्लाम आने के बाद लगी कि गैर मुस्लिम का दाखिला भी मना है। आपकी बस जब ये कुरान शरीफ की रेल के नीचे से गुजरेगी ना, आपने लब्बैक और तेज करना है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, नबी का कलमा पड़ा हुआ था, मेरा एजाज है, मैं अंदर आ जाऊं। काफिर होता तो अंदर नहीं आ सकता था। गैर मुस्लिम जाते सऊदी अरब, जब इस मुकाम पे पहुंच जाए कोई काफिर, उसे कहते दाएं चला जा, बाएं चला जा, सारा सऊदी अरब फिर के आ जा, पर तुझे हरम की हदूद में नहीं जा सकते। आपने जाना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जहाँ कोई बड़े से बड़ा काफिर भी, जो काफिर मुल्कों के सरबराह हैं, वो भी नहीं जा सकते, आपने उस जगह पे जाना है। अब आपकी बस चलते चलते आपको लेके जाएगी मुअल्लम के दफ्तर में। मुअल्लम के दफ्तर में
ڈرائیور کہہ کے جائے گا ایسا تھلے نہیں اترنا، اور پاسپورٹ لے جا کے معلم کے حوالے کرے گا. ایک بندہ چڑھے گا آپ کے اندر بس میں، اور معلم کا آدمی چڑھ کے آپ کو اس طرح کا ایک کارڈ دے دے گا. اس کے اوپر آپ کا مکتب نمبر لکھا ہوگا. یہ آپ کے معلم کا کارڈ ہے. آپ کو اب باقاعدہ کسی معلم کے آپ سپرد ہو گئے، لہٰذا آپ کو کارڈ ملے گا اور ایک اس طرح کا پیلے رنگ کا ایک پٹا دے دیں گے. یہ آپ نے اپنے بازو میں پہن کے رکھنا ہے، اس کو اتارنا نہیں. اس کے اوپر معلم کا نام لکھا ہے، مکتب نمبر لکھا ہے، معلم کے دفتر کا پتہ لکھا ہے، معلم کے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں. اتنا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کی شرافت کے لیے دیا جا رہا ہے، اور یہ پورے سفر میں آپ نے رکھنا ہے. حتیٰ کہ جب آپ نے حج کرنے مینار صاحب میں جانا ہے تو خیمے میں داخل ہونے سے پہلے بھی دیکھیں گے کہ اس کے پاس یہ ہے کہ نہیں. یہ کوئی عام تو نہیں آیا، حاجی ہے، لہٰذا آپ نے اس کو اپنے بازو میں رکھنا ہے. جو لاکٹ ملے گا وہ بھی اپنے بازو میں، اور یہ بھی اپنے بازو میں رکھنا ہے، گلے میں بھی اور بازو میں بھی. یہ آپ کی شناختیں ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اے کی آگ پڑ جا لگنا پیا، بیگم صاحبہ یہ پرس میں رکھ لو، لاؤ جا کے بتائیں گے بچوں کو حج کیا تھا، یہ دیکھو چیزیں حج کی. نہیں، آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سنا دوں. حرم سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، ہمارے ایک دوست ذرا ٹانگ سے معذور تھے، وہ مسافہ کر رہا تھا سب سے. شرطوں کی گاڑی آ گئی، انہوں نے سمجھا مانگتا ہے، یہ مانگنے والا ہے. انہوں نے اٹھایا، گاڑی میں ڈال دیا. ہم نے بڑا شور مچایا، حاجی حاجی، مانگتا نہیں ہے، حاجی ہے. اور شرطا کیا کہتا ہے، کہتا ہے معافی مشکل ہے شوف علامت حاجی. کہتا ہے مشکل کوئی بات نہیں، مجھے تو اس کے حاجی ہونے کی علامت بتاؤ. اب اسے پوچھا کہ تیرے پاس، کہنے لگا جی. میں کہا کہاں گئے، یعنی وضو کرنے کے لیے اتارا تھا، یاد ہی نہ ہو. کتنی پریشانی آئی کہ 3 دن تک جیل میں رہا. پھر معلم 3 دن کے بعد لے کے آیا. آپ نے وہاں ثابت کرنا ہے کہ ہم حج کرنے آئے اور فلانے معلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں، اس کے ہمارا پاسپورٹ اس کے پاس ہے، یہ آپ کی شناختیں ہیں، آپ نے اپنے بازو میں رکھیں. معلم کے دفتر سے فارغ ہو کے اب آپ کی بس آپ کو لے کے جائے گی رہائش گاہ. وہاں جا کے آپ نے جب رہائش مل گئی، کمرہ مل گیا، بیڈ مل گیا، جا کے میرا مشورہ ہے کھاؤ پیو اور تھوڑی دیر آرام کرو. دل نہیں کرتا، دل کرتا میں اٹھ کے حرم چلا جاؤں، آدان کے بعد بھی آ جائے، دل کرے گا میں جلدی چلا جاؤں. نہیں، میرا مشورہ ہے کہ جا کے سو جاؤ، آرام کرو. کھانا پینا بھی منع نہیں آرام میں، اور اینک پہننی منع نہیں، گھڑی پہننی منع نہیں، کوئی دقت والی بات نہیں، اور سونا بھی منع نہیں. آپ نے سیدھا سو جانا ہے، دائیں سو جانا ہے، بائیں سو جانا ہے، الٹا نہیں سونا کہ سہارنے کا کپڑا نہ چہرے پہ لگے. اتنی پابندی ہے، بس سو جاؤ، آرام کرو. یہ مشورہ کیوں دے رہا ہوں، بعض لوگ حاجی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، میں عمرہ کیتا ہے مجھے پتا ہے، اے میرا بیگ پھڑ میں چلی ادھر کرے گا. اللہ نہیں ہے کہ گھر کا طواف، اور دن میں آئے گا میرا بیگ کو لایا جائے، کیا لطف آئے گا. اور بتا دوں کیوں سونے کا مشورہ دے رہا ہوں. 4-5 گھنٹے نیند کر کے تسلی سے جانا عمرہ کرنے، اس لیے کہ گھر سے چلنے لگو گے نا تو عزیز و اقارب آئیں گے جب ڈال. انہوں نہیں پتا حاجی نے کنیا میں ملنا ہے، وہ تو ٹوٹ کے ملے گا نا. حاجی کی پسلیاں تو پہلے گھر میں درد کریں گی. 8 گھنٹے پہلے بلا رہے، ذرا کیلکولیٹ اب کرتے جانا، 8 گھنٹے بلا رہے حاجی کے والے، اور پرائیویٹ والے جو شارٹ پیکج والے وہ 4 گھنٹے. 5 گھنٹے جہاز میں لگنے ہیں. جہاز سے اتر کے جدے ایئرپورٹ پہ 3-4 گھنٹے لگنے ہیں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ لگ جائے. جدے ایئرپورٹ سے مکہ جاتے ہوئے استقبالیہ حجاج پہ 2-3 گھنٹے لگنے ہیں. پھر اس کے بعد حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے گھنٹہ لگنا ہے. پھر معلم کے دفتر میں جاتے ہوئے 2-4 گھنٹے لگنے ہیں. جس وقت آپ نے اپنی رہائش گاہوں میں پہنچنا ہے نا تو 20-22 گھنٹے سے زیادہ کی تھکاوٹ اور جگراتا. حاجیوں بڑے مقدس لوگ ہیں آپ، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، لیکن حقیقت بتا دوں جس لیے مکے رہائش گاہ سے حاجی پہنچ جانا تو بونگا ہو چکا ہو. سمجھ نہیں آتی آج کو میں نے کیا کرنا ہے. لہٰذا اگر کچھ کرنا ہے سمجھ کے تو میرا مشورہ ہے جا کے سو جاؤ، آرام کرو. 4-5 گھنٹے نیند کر کے اب اٹھنا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، اب عمرہ کرنے نکلنا ہے. عمرہ کہاں ہوتا ہے یہ بھی بتانا پڑے گا نا. ایک حاجی ملیا، ڈاکٹر صاحب کلینک کرا لیے، اللہ کے گھر گیڑے کر لے لیں، عمرے کا نہیں پتہ لگا عمرہ کتنے کرنا ہے، عمرہ کہاں کرو. اس داعش سے سمجھو
کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کے بھی 4 کونے ہیں, اس کے بھی 4 کونے ہیں. اللہ کے گھر کے گردا گرد صحن ہے, صحن کے بعد بھی گردا گرد برآمدے ہیں. ان برآمدوں کا نام ہے مسجد الحرام. اس میں عمرہ ہونا ہے. آپ نے اپنے مکے کے ہوٹل سے, مکے کی رہائش گاہ سے جب نکلنا ہے, 3-4 کام میں بچانے لگا ہوں, پلے باندھنا. ایک تو ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ ساتھ لینا ہے, اگر خواتین ساتھ ہے خواتین کو بھی لے کے دینا ہے, بچہ ساتھ ہے بچے کا بھی لینا ہے کارڈ, اس کے رام کے اوپر لگا دینا ہے. ہوٹل کا کارڈ لینا ہے, جوتے والا تھیلا لینا ہے, 7 دانے کی تصویر لینی ہے اور لبیک پڑھتے ہوئے نکلنا ہے. یہ ضروری کام تھی. ہر نے اپنا اپنا کارڈ لینا ہے. اکثر کہتے ہیں ساڑھے میاں بڑا پیار ہے تو ہم کو کارڈ دے دیں. اگر ایک کارڈ ہوگا نا تو عمرہ کرنے کے دوران اگر بچھڑ گئے میاں بیوی تو اگر میاں صاحب کے پاس کارڈ ہے تو میاں صاحب ہوٹل میں تو بیگم صاحبہ کا اللہ مالک, اور اگر بیگم صاحبہ کے پاس کارڈ ہے تو وہ ہوٹل میں تو میاں صاحب کا اللہ مالک. آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے, کارڈ لے کے نکلنا ہے اور 7 دانے کی تصویر اور جوتوں والا تھیلا, لبیک پڑھتے ہوئے آنا ہے مسجد کی طرف. اللہ کے گھر کی جو مسجد ہے, اللہ اکبر, یہ دنیا جہان کی سب سے بڑی مسجد ہے فضیلت کے لحاظ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کونے خضرے میں زمین پہ جب بھی کوئی مسجد بنتی ہے وہ مسجد الحرام کی بیٹی ہوتی ہے. اتنی مقدس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں. آپ نے اندر داخل ہونا ہے, کس طرح؟ جوتا تھیلے میں ڈالنا ہے, اندر دایاں پاؤں رکھنا ہے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی. مسجد میں دعا پڑھ کے داخل ہو جاؤ. نہیں آتی دعا کوئی بات نہیں, آپ اپنی زبان میں کہہ لو. اللہ کو ساری بولیاں آتی ہیں. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے. تیرے گھر کے دروازے پہ میں آیا, رحمت کے دروازے بھی کھول. اور حاجیوں جو نہیں نا زیادہ پڑے ہوئے وہ بھی سن لو. ایک میں آپ کو دعا سکھانے لگا ہوں. جس جگہ پہ بھی پہنچو نا اور تمہیں عربی کی دعا یاد نہ ہو تو وہاں یہ دعا کر لینی ہے, اے اللہ اس جگہ پہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی اس جگہ پہ دعائیں کی ہیں, اللہ میرا بھی حصہ اس میں قبول فرما. یہ جگہ جگہ ہے. بہرحال آپ نے دعا مانگ کے دعا پڑھ کے اندر گئے. اندر جب جانا ہے نظریں نیچی رکھ کے سیدھا چلنا ہے. نظریں نیچی رکھنی ہے, سیدھا چلنا ہے. کسی دروازے سے جانا ہے, وہ دروازے کا نمبر اپنے ذہن میں رکھنا ہے, وہ آپ کے رہائش گاہ کے قریب ترین ہوگا. پہلے اللہ کے گھر کی مسجد کے دروازے ہوتے تھے 5, ان کے نام تھے باب عبدالعزیز, باب عمرہ, باب الفتح. اب اللہ کے گھر کی مسجد کے دروازے 120 سے زیادہ, اتنی وسیع ہو گئی. ہر دروازے پہ نمبر لگا ہوا ہے. آپ نے دروازے انگریزی میں بھی عربی میں بھی لکھا ہوا ہے, نمبر نام بھی لکھے ہیں. آپ نے دروازے کا نمبر نوٹ کرنا ہے. حاجی کے اندر تو ہم کی لگے سارے دروازے نہ لکھا نکال رہے تھے. حاجی ایک دروازے سے جائے گا دوسرے دروازے سے باہر نکلے گا, وہ ایسے سڑک ہی اور ڈالتی گئی ہے. حاجی جی بسم اللہ کو لگ. آپ نے دروازے کا نمبر نوٹ رکھنا ہے اور اسی دروازے دیکھو ان پڑھ لوگوں کے لیے انہوں نے بندوبست کیا ہے. جو 5 بڑے دروازے ہیں نا اس میں انہوں نے کلر دے دیے, پیلا, نیلا, سفید. 5 بڑے دروازوں پہ مختلف کلر دیے. ان پڑھ حاجی کو بھی پتہ لگ جائے کہ میں کیڑے رنگ والے دروازے تو آیا تھا, میں اسی رنگ والے دروازے. اتنے انتظامات ہیں ان کے, لیکن حاجی نے سیکھا نہیں ہوتا. آپ نے جب اندر جانا ہے نظریں نیچی رکھ کے سیدھا ہی چلتے جانا ہے, سیدھا چلتے جانا ہے, نظریں نیچی رکھنی ہے. لبیک پڑھتے رہنا ہے, سیدھا چلنا ہے, نظریں نیچی رکھ کے چلنا ہے. لبیک نظریں نیچی, 3 کام کیا ہے وہ دھیان سے کرنا. نظریں نیچی, زبان سے لبیک, سیدھا چلنا ہے. 3-4 سیڑھیاں آئیں گے, اترے, پھر بھی نظریں نیچی, پھر 3-4 سیڑھیاں, نظریں نیچی. چلتا جا چلتا جا چلتا جا. جس وقت محسوس کرنا ہے کہ چھت ختم ہو کے سین شروع ہو گیا, اب آپ نے نظریں اٹھانی ہے. اور جو ہی آپ نے نظر اٹھائی آپ کی نظر اللہ پاک کے گھر پہ پڑ گئی. بڑا قیمتی وقت ہوگا. الحجاج والعمار وقت اللہ. میرے آپ کے مہمان آ جائے نا تو پہلے چائے پانی سے خاطر تواضع کرتے ہیں, باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا مہمان حج عمرہ کرنے والا جب میرے گھر پہ آتا ہے, جب میرے گھر پہ اس کی نظر پڑتی ہے میں اس کی میزبانی شروع کرتا ہوں. اللہ کیا کرتے ہیں, فرمایا پہلی نظر پہ جو دعا مانگے گا میں لازماً وعدہ کرتا ہوں قبول کروں گا. کسی جگہ پہ دعا کی قبولیت کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے, صرف ایک جگہ پہ کیا ہے. وعدہ ہے کہ پہلی نظر پہ دوں گا. آپ نے نظریں نیچے رکھ کے چلتے گئے, نظر اٹھائی. اللہ پاک کتنا قیمتی وقت ہے. جب تو نے درخواست جمع کرا دی تھی تیری رات کو آنکھ بھی کھل جاتی تھی, کیا دعا کرتا تھا, یا اللہ ایک بار اپنا گھر بہا دے,
اب وقت آیا، اسے میں نے آپ کو بتایا، نظریں نیچے رکھ کے چلتا جا، نظر اٹھائی، اللہ پاک گھر میں نظر پڑی، وہیں رک جانا ہے، ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کے، جس کو وہ عالم آدمی اللہ مزید بھائی جگہ تشریف و تعظیم و تکریم و محبہ ہے نہیں تو اس طرح اللہ اکبر اللہ، اور نظر ٹکا لینی، نظر ٹکا کے مانگو اپنے لیے، وطن کے لیے، کاروبار کے لیے، بچوں کو جو مرضی مانگنا، امام نے دعائیں کرنی ہے، یہ دعا بھی کر لینی ہے، اے اللہ میں آئندہ بھی جتنی دعائیں مانگتا رہا کروں سب قبول کرتے رہے۔ اب سوچ رہے ہو کیسی پیاری دعا سکھائی، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مجھے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہی بنا دے، میں جب بھی مانگا کروں قبول کرتے رہنا۔ یہ دعا قبول ہو گئی، ساری زندگی دعائیں قبول ہوگی۔ اب آپ نے دعا مانگنی ہے اور پریشان نہیں ہونا۔ حاجیوں کو پریشان بھی بڑا کیا لوگوں نے، اور کوئی نہیں ملتی پہلی نظر، اللہ مجھے بڑے سیانے نہیں کیا تھے گھر رش بڑا ہوں دئی پر دل میں کوئی نہیں ہے، اگر نظر پہن جائے نہ ہاتھ چپک جاتی، نظر ہی ختم ہو جاتی تے کی منگیے نہ۔ حاجی صاحبان مجھ سے ٹریننگ لینی ہے تو سن، پہلی نظر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ میرے آپ کی طرح کوئی جوس نہیں ہے، اللہ وعدہ کرتا تو دیتا ہے۔ کس کو کہیں گے پہلی نظر؟ جب تو نے اللہ کے گھر کو دیکھ لیا، آنکھ تیری میں کہتا ہوں ایک دفعہ نہیں بلکہ تیری آنکھ 50 مرتبہ بھی بشک جھپک جائے، جب تک تو نے اللہ کے گھر کے علاوہ دائیں بائیں کسی چیز کو نہیں دیکھا ہوگا، یہ تیری پہلی نظر کی تو گھبرانا نہیں۔ اگر راستہ ہے ایسے کر کے کسی پلر سے ٹک جانا ہے، لیکن نظر ٹکا لینی ہے۔ خوب مانگیے اپنے لیے، وطن کے لیے، کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے، یہ بھی مانگیے، خوب مانگیے۔ تسلی ہو گئی۔ اب آپ نے اللہ گھر کے طواف کے لیے آنا ہے۔ طواف کس طرح ہوتا ہے؟ لوگ تو کرتے ہیں، میں نے دیکھا کئی لوگوں کو، اچھا ہے سارے گھوم دینے پہ اتنا ہی طواف ہے، وہ جناب ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، تو جلدی تیرے 3 چکر ہوئے نے، میرے 4 ہوئے نے، میں بھی آ رہی تیرے وقت۔ استغفر اللہ۔ حاجیوں پوری دنیا کے جس کونے خطرے میں چلے جاؤ، نماز روزہ ذکر سب باتیں کر سکتے ہو، لیکن بتاؤ کعبے کا طواف تمہیں کہیں مل جائے گا؟ سب سے بڑی عبادت طواف ہے، اور حاجی نے طواف کو نہیں سیکھا۔ یہ نہیں کہ جہاں سے مرضی چل پڑو، جیسے نماز سیکھنی پڑتی ہے، کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، طواف بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے گھر کے 4 کونے ہیں، ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کونے سے طواف شروع کرنا ہے۔ حجر اسود لگا ہے چھاتی جتنی بلندی پہ، آپ مجھے بتاؤ اگر چھاتی جتنی بلندی پہ ایک چیز لگی ہو، اس کے گرد لوگ کھڑے ہوں، وہ چیز نظر آتی نہیں آتی نا؟ تو حجر اسود بھی نظر نہیں آتی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے کونے سے شروع کروں؟ پہلے پٹی بنی ہوئی تھی نیچے زمین پہ، اس سے پتہ لگتا تھا وہ پٹی بھی نہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے کونے سے شروع کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کے گھر کو جب دیکھنا ہے نا، آپ کو 3 دیواریں اللہ کے گھر کی پلین نظر آنی ہے، ایک دیوار میں دروازہ نظر آئے گا، دروازہ اونچا کر کے لگا ہے، حجر اسود دور سے نظر نہیں آتا، دروازہ دور سے نظر آتا ہے۔ آپ نے دروازہ دیکھنا ہے، دروازہ ایک ہی ہے، 4 دیواروں میں سے ایک دیوار میں دروازہ ہے۔ اور پاکستانی حاجی صاحبان، آپ کی خوش قسمتی، میری خوش قسمتی، اللہ نے ہمیں کعبے کی دیوار نماز پڑھنے کے لیے یہی دروازے والی دیوار دی ہے، ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے عمرے میں بھی دروازے والی دیوار کو ٹارگیٹ رکھنا ہے۔ آپ نے جب دیکھا دروازہ اونچا کر کے لگا، دور سے نظر آئے گا، جو ہی دروازہ نظر آ جائے، دروازے کے جو قریب ترین کونا ہوگا وہ حجر اسود ہوگا، پکی نشانی میں نے بتا دی۔ اب نہ دیکھیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں یہ 2 انگلیاں رکھ کے دروازے کی نشاندہی کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے کہ قریب کون سا کونا ہوگا؟ یہ والا، یہ دور ہو گیا، یہ دور ہو گیا، یہ دور ہو گیا، یہ قریب ہے، یہ جو دروازے کے قریب ہوگا یہ کونا حجر اسود ہوگا۔ ایک اور بھی نشانی ہے، برآمدے کے اوپر انہوں نے 100 رنگ کی لائٹ جلائی ہے، رات دن چلتی رہتی ہے، وہ لائٹ بھی بتا رہی ہے کہ یہ کونا حجر اسود والا۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے کس طرح؟ طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کی سیدھ میں آپ نے دانا کندہ لانا، چھاتی نہیں لانی، دانا کندہ حجر اسود والے کونے کی سیدھ میں لانا ہے۔ ایک ویسے نشانی اب انہوں نے اور لگائی ہے، اگر وہ یاد رکھ سکتا ہے تو وہ بھی یاد کر لے کہ 3 کونے خالی ہیں، اور حجر اسود والے کونے پہ انہوں نے جو سونے کی تاروں کے ساتھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں انہوں نے 4-5 پھول بنا کے لکھ دیا ہے، یا حی یا قیوم والے 3-4 ایسے۔ بہرحال آپ نے کونے کی سیدھ میں اپنا دانا کندہ لانا ہے، مرد عورتوں نے سب نے دانا کندہ لا کے، مردوں نے یہ کام کرنا ہے
اور لبیک بند کر لینے. عمرے کی لبیک آپ کی شروع ہونی ہے پاکستان کی ایئرپورٹ سے اور کہاں بند ہونی ہے؟ اللہ پاک کے گھر پہ پہلی نظر پہ. اب مردوں نے کیا کرنا ہے؟ مردوں نے اپنی چادر کا دایاں پلہ اتار کے دائیں بغل کے نیچے سے لا کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا ہے. اس طرح اپنا دانا کندھا ننگا کر لینا ہے. اس کو کہتے ہیں استوا کرنا. دانا کندھا ننگا کر کے اب مرد عورتوں نے دونوں نے طواف کی نیت کرنی ہے جو میں پہلے یاد کرا چکا ہوا ہوں. کیا کہنا ہے؟ اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں, اسے آسان بھی کرتے قبول بھی کر لے. نیت کر کے تھوڑا سا کھسک کے دائیں طرف کو ہونا ہے. اب چھاتی کے سامنے آ جائے گا حضرت پر. اب طواف شروع کرنا ہے. طواف اس طرح شروع ہوتا ہے جیسے نماز شروع ہوتی ہے. نماز میں مرد کانوں تک ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کرتے ہیں, عورتیں کندھوں تک اٹھا کے کرتی ہیں. یہی کام آپ نے کرنا ہے. حجر اسود کے سامنے چھاتی لا کے مردوں نے کانوں تک عورتوں نے کندھوں تک اٹھا کے کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کہتے کہتے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے. یہ جو مردوں کا ایکشن ہے, عورتوں کا یہ جو ایکشن ہے, اس کا نام ہے استقبال حجر اسود. یہ استقبال کیا. دوبارہ ہاتھ اٹھانے ہیں. اب کانوں کندھوں تک نہیں اٹھانے. دوبارہ جو ہاتھ اٹھانے وہ چھاتی تک اٹھانے اور ایسے کر کے دونوں ہاتھوں کو اگلی طرف اشارہ دینا ہے. ایسے اشارہ دینا ہے اور دل میں تصور جمانا ہے جیسے میں اپنے ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھ رہا ہوں. حجر اسود خالی بھی پڑا ہو, آپ نے بوسہ لینے نہیں جانا. کیوں کہ آپ احرام کی حالت میں وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے, آپ کا احرام ٹوٹ جائے گا. جب احرام کھل جائے گا پھر جتنی مرضی بوسے لینا. احرام کے دوران نہیں لینا بوسہ, کوشش بھی نہیں کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا ہے. زیادہ رش ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانا ہاتھ لگا کے بھی چوما ہے اور رش ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی لگا کے چوم لی اور رش ہو گیا. آپ نے دور سے ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیا. اس کا نام ہے استلام. لہٰذا آپ نے بھی دونوں ہاتھوں کو دور سے ہی ایسے اشارہ دینا ہے. دل میں تصور جمانا جیسے میں اپنے ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھ رہا ہوں. ایسے آگے ہاتھوں کو کرتے ہوئے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ. ہتھیلیوں کو بوسہ دینا ہے. اس ایکشن کا نام ہے استلام. کارڈ جو آپ کو تقسیم کیے گئے ہیں, کارڈ کے اوپر استقبال بھی ہے اور استلام بھی ہے. اس کا نام استقبال ہے, اس کا نام استلام ہے. استقبال ایک مرتبہ کرنا ہے اور استلام ہر چکر میں کرنا ہے. استلام بار بار ہوگا, استقبال ایک مرتبہ ہوگا. استلام ایسے کرنا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ. ہتھیلیوں کو بوسہ دینا ہے. استلام کرنے یہ استلام کیا یا بوسہ دیا برابر ہے. اور ثواب کیا ہے؟ کئی لوگوں نے 15 حج کر لیے لیکن پتہ نہیں کہ کیا ملا. حدیث میں آتا ہے جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا استلام کیا وہ شخص ایسے بن گیا جیسے اس نے اللہ کے دائیں ہاتھ سے مسافہ کیا. یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہیں بلکہ ایک روایت میں آتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اللہ نے قیامت کے دن 2 آنکھیں دے دی ہیں, زبان دے دی ہے. یہ اپنے بوسہ دینے والوں کو پہچان کے ان کی بخشش کروائے گا. آپ نے پہلے استقبال کرنا ہے, پھر استلام کرنا ہے, پھر مڑ جانا ہے ایسے جیسے کوئی ملٹری مین مڑتا ہے ایسے تھے ایسے ہو جانا ہے. ایسے ہو کے اب جب طواف کرنا نا آپ کا بایاں کندھا اللہ کے گھر کی طرف رہے, ایسے کر کے طواف ہوگا. ایسے کر کے طواف کرنا ہے. آگے پیچھے اللہ کے گھر کو دیکھنا ثواب ہے لیکن طواف کے دوران دیکھنا منع ہے. بایاں کندھا اللہ گھر کی طرف رہنا ہے. ایسے کر کے طواف کیا, ایسے کر کے تو آپ کا طواف نہیں ہوگا. طواف کے دوران چھاتی اور پیٹھ کعبے کی طرف نہیں کرنی. اگر 2-4 قدم بھی ایسے اٹھ گئے حکم ہے واپس پلٹ اور ایسے ہی جا کہ بایاں کندھا اللہ گھر کو سامنے دیکھو, نیچے دیکھو, دائیں دیکھو, بائیں طرف نہیں دیکھنا. اور یہ تو میں نے رخ بتایا, مرد عورتوں نے سب نے اس طرح چلنا ہے. مردوں نے اس طرح چلنا ہے, ایڑیاں اٹھا لینی ہیں, پنجوں کے بل چلنا ہے, کندھے پیچھے, سینہ آگے نکال کے اکڑتے ہوئے چلنا ہے. اس کو کہتے ہیں رمل کرنا. پہلے 3 چکر مرد نے اکڑ کے لگانے ہیں اور 4 چکر آہستہ لگانے. عورتوں نے 7 چکر آرام سے لگانے. ایڑیاں اٹھا کے پنجوں کے بل اور ایسے ہلاتے ہوئے, قدم چھوٹے چھوٹے لیکن دوڑنا نہیں. بالوں کہنے ہیں اچھی طرح عمل کرنا ہے تو عورتیں پیچھے رہ جانی ہیں, نہیں, چھوٹے چھوٹے قدم. یہ ایک ایکشن. کعبے کا طواف اور اکڑ کے جی کیوں؟ آج ہی بڑی پسند ہے اللہ کو, پر آج اکڑ کیوں رہا ہے کعبے میں؟ حج عمرہ کرنے والا اگر ہر چیز کو سمجھ کے جائے تو سچا پکا مسلمان بن کے آتا ہے. اسلام کا حکم ہے, جو حکم ملا وہ کر لیا تو مسلمان. جہاں اکڑنے کا حکم ملا اکڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے,
صفیں بنی گئی، آگے کافروں کی صفیں بنی گئی. ایک صحابی کو پتہ نہیں کیا سوچا، وہ نکلا صف سے، کافروں کو دکھا کے اکڑ کے ایک چکر کاٹا. صحابہ حیران ہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، صحابی کو کھڑا کیا، ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ کو عاجزی تو بڑی پسند ہے، پر آج میرے صحابی کا کافر کو دکھا کے اکڑ کے چلنا اللہ کو بڑا پسند آیا. اور یہ کعبے کا طواف بھی اکڑ کے کیوں؟ میرے آقا ایسا ہجرت کر کے مدینے گئے تھے نا، تو مدینے جا کے بھی کعبہ یاد آتا تھا. جو جس چیز کو زیادہ یاد کرے گا خواب بھی اسی کے آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. خواب دیکھا میں طواف کر رہا ہوں، صحابہ سے فرمایا احرام باندھو، چلو چلتے، میں نے خواب دیکھ لیا. احرام باندھ کے آئے، حدیبیہ پہ آ کے کافروں نے روک لیا، نہیں جانے دیں گے. آپ نے بڑی منتیں کی، میں لڑنے نہیں آیا، میرے پاس ہتھیار نہیں، میں کعبے کی زیارت نہیں آنے دیں گے. بڑی مشکل کے ساتھ صلح ہوئی، واپس چلے جاؤ اس سال، آئندہ سال آؤ، 3 دن ٹھہرو، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا چلو 3 دن سے. میرے آقا اس ساتھ ہم 3 دن کے لیے آئے. کعبے میں جب پہنچے، کافروں نے معاہدے کے مطابق کعبہ خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے. میرے آقا صحابہ ابھی طواف شروع کرنے لگے، ایک کافر نے آواز لگا کے پہاڑ سے کہا ان مسلمانوں کو دیکھو، یہ مکے میں رہتے تھے بڑے مضبوط تھے، مدینے جا کے کمزور ہو گئے ہیں، مدینے کے موسم نے بخار چلا کے ان کو کمزور کر دیا ہے. یہ میرے آقا اس ساتھ کے کان میں آواز پڑی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہرو، ہے کعبے کا طواف لیکن اکڑ کے چل کے کرو، ان کافروں کو پتہ چل جائے مسلمان کمزور نہیں، مسلمان مضبوط ہے. وہ حکم دیا ہوا اللہ کو اتنا پسند آیا، شریعت نے حکم دے دیا جب بھی کوئی عمرہ کرنے آئے گا تو پہلے 3 چکر اس طرح لگائے گا. 2 باتیں بتائی، رخ بتایا، مردوں کے چلنے کا طریقہ بتایا، تیسرے نمبر پر دعائیں کون سی پڑھنی ہے. لوگ کتابیں لے کے شروع کر دیتے ہیں، نہیں، ایسا بھی ممکن ہے آپ حجر اسود والے کونے سے شروع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی، آپ یہاں سے شروع کریں اور ایک دیوار کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، دوسری دیوار کے ساتھ بھی تیسرا کلمہ، تیسری دیوار کے ساتھ بھی تیسرا کلمہ. جب چوتھی دیوار شروع ہونے لگے، یہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا شروع کر کے حجر اسود تک. کتنا آسان ہو گیا، 3 دیواروں کے ساتھ تیسرا کلمہ، ایک دیوار کے ساتھ ربنا آتنا. کتنا آسان ہے. بلکہ سنا دوں، بتا دوں، طواف کے دوران تیسرا کلمہ ربنا آتنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. جو دعائیں مانگو جو آتی ہیں اپنی زبان میں بے شک مانگ لو. طواف دعاؤں کے پڑھنے کا نام نہیں، طواف ایک بالحانہ عاشقانہ ادا کا نام ہے. عاشق کو جب محبوب ملتا ہے وہ محبوب کے بوسے لیتا ہے، محبوب کے آگے پیچھے دائیں بائیں پھرتا ہے، اس کا نام طواف ہے. تمہیں کچھ نہیں آتا ہوگا، اگر اپنی زبان میں کہتے ہوئے چلتے رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تب بھی طواف ہو جائے. میرا تیرا طواف کیا ہوگا جو کتابوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. طواف تو تھا مائی کا، ربا میں کوجیاں، میں کوجی نو کچھ نہیں آتا، میں کوجی نو معاف کر دے. یہ طواف ہے. ایک طواف کرتے وہ کہنا رہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے. میں نے معاف کیا تو میں نے اپنی عرضی تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی، پھر کیا کرے گا. اللہ اکبر. بخشش کا بہانہ کیا ڈھونڈا ہے. اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں عرض کروں گا انشاءاللہ، ہر چیز قرآن و سنت سے، حدیث کے لفظ ہیں. میرے آقا اس ساتھ ہم طواف کر رہے ہیں، آپ کے آگے ایک دیہاتی صحابی ہے، وہ طواف کر رہا ہے، آپ نے کان لگائے، کیا مانگ رہا ہوگا طواف میں؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں صحابی کے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اے اللہ تو نے مجھے مفت میں پیدا کیا، اتنا عرصہ مفت رزق کھلایا پلایا ہے، اے اللہ آج میری درخواست ہے میری بخشش بھی مفت میں کر. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی دعا سن کے مسکرائے ہیں. یہ نہیں کہا کی کرنا ہے طواف کرنا ہے تو کہنا کی نہ، مسکرائے ہیں کہ طواف اسی کا نام ہے. اللہ سے باتیں کرنی ہے، لوگوں سے باتیں نہیں کرنی. سامنے دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہے، دائیں دیکھنا ہے، بائیں طرف نہیں دیکھنا. ایسے سمجھ لیں میں نے لبیک اللہ کی پڑھی تھی، اللہ کا عاشق بن کے اللہ کے گرد گھومنا. آپ ساری باتیں سمجھیے. اب دیکھو طواف کیسے کرو. سب سے پہلے آپ نے کونا تلاش کرنا ہے. اگر یہ کونا سمجھ لے کہ یہ کونا ہے، اب آپ نے دانا کندھا حجر اسود والے کونے کی سیدھ میں لانا ہے، اپنا دانا کندھا ننگا کرنا ہے. ننگا کر کے اب آپ نے نیت کرنی ہے اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر دے. دائیں طرف کو ہو کے چھاتی سامنے لا کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استقبال کر کے
بسم اللہ اللہ اکبر استلام کر کے مڑ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ اگر کوئی عالم آدمی ہے تو وہ حدیث میں پڑھ لے اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباع سنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو وہ تیسرا کلمہ شروع کر دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا۔ جب چوتھی دیوار شروع ہونے لگے تو یہاں سے ربنا آتنا، اگر عالم ہے اسے دعا آتی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ، وہ پڑھے، ورنہ صرف دعا بدل جائے گی ربنا آتنا فی الدنیا۔ حجر اسود تک 25 دفعہ 20 دفعہ ہو جائے جتنی دفعہ مرضی، حجر اسود تک پہنچ چکے، 3 دیواروں کے ساتھ تیسرا کلمہ، 1 دیوار کے ساتھ ربنا آتنا، کتنا آسان ہو گیا کہ جہاں سے دعا بدلتی ہے نا اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ میرے آقا صاحب نے فرمایا یہاں 70,000 فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے۔ تو آپ نے دوسرا استلام اس طرح کرنا ہے، حجر اسود کے سامنے آگے دیکھنا جائز ہے پر پاؤں کا رخ پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر دوسرا چکر شروع کرنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بسم اللہ اللہ اکبر تیسرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بسم اللہ 3 ہو گئے۔ جب چوتھا شروع کرنا ہے تو پھر آرام 4 سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ بسم اللہ۔ جس طرح چوتھا لگا کے دکھایا، 5واں بھی اس طرح، 6واں بھی اس طرح، 7واں بھی اس طرح، 7واں چکر لگا کے 8واں اسلام پھر اس طرح کرنا جیسے پہلا کیا تھا۔ پہلا 8واں اسلام اس طرح، 6 اسلام اس طرح کرتے ہوئے آپ کے کتنے چکر لگے ہیں؟ 7۔ اور استلام کتنے کیے آپ نے؟ 8۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، حاجی پریشان ہو گیا 7 چکر سمجھے 7 استلام ہونے چاہیے سر، 8 لگانے آپ نے۔ 8واں استلام کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے گھر کا دروازے سے لے کے حجر اسود کے کونے تک درمیان میں 5-6 فٹ کی جو دیوار ہے نا اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سینہ چمکایا تھا، اپنے رخسار کعبے پہ رگڑے تھے اور رو رو کر بلک بلک کے دعائیں مانگی تھی۔ صحابی فرماتے میں نے دیکھا ایسے مانگ رہے تھے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز منواتا ہے۔ میرے آقا امت کی بخشش مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اس کا نام پڑ گیا ملتزم، چمٹنا۔ آپ پہ سینہ نہیں لگانا اس لیے کہ وہاں بھی خوشبو لگی ہوئی ہے، جب احرام کھل جائے گا پھر بھی شک لگانا۔ کعبے میں لوگ ادھر سے چمٹے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، 2 جگہ ہیں جہاں کعبے کے ساتھ لگ کے دعائیں کرنی ہیں، ایک ملتزم اور ایک جہاں اللہ کے گھر کا پرنالہ گرتا ہے۔ حتیم کے اندر داخل ہو کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کے دعائیں کرنی ہیں، یہ 2 مقام ہیں۔ ملتزم پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ملتزم کی سیدھ میں دعا کرنی ہے، دل میں تصور جمانا ہے جیسے میرا سینہ لگا ہوا کعبے، دعا کر کے اب اگلا کام آپ کا یہ ہے اللہ کے گھر کے دروازے سے ایسے ایسے پیچھے ہٹتے جاؤ، آپ کو ایک طرح ہی رنگا گنبد نظر آئے گا، شیشہ لگا، جالی لگی، اس گنبد کے اندر 2 قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس لیے اس گنبد کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور سامنے کعبے کی دروازے والی دیوار ہو، جگہ جہاں ملے، چاہے برامدے میں ملے، کتنی دور ملے، آپ نے اس طرح اپنے جو کندھا ننگا کیا تھا، آپ نے سب سے پہلے مردوں نے اپنے دونوں کندھے ڈھک لینے ہیں، دونوں کندھے ڈھک کے یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے واجب الطواف۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ طواف کے دوران کندھا ننگا رکھنا ہے، اگر طواف کے دوران نماز بھی کھڑی ہو جائے تو دونوں کندھے ڈھک کے نماز پڑھنی ہے، واپس آ کے جب طواف شروع کرنا ہے پھر کندھا ننگا کرنا ہے۔ لہٰذا 2 رکعت واجب پڑھنے کندھے ڈھک کے۔ 2 رکعت واجب الطواف میں بھی وہی حکم ہے جو احرام والا تھا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب آپ کا ہو گیا طواف مکمل۔ طواف کس کا نام ہے؟ نیت کر کے 7 پھیرے لگا کے 8واں استلام کر کے ملتزم پہ دعا کر کے مقام میں 2 رکعت واجب پڑھنے کے بعد ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ اب جب بھی میں طواف کا لفظ بولوں گا نا تو سمجھ جانا ہے یہ پورے پروسیس کا نام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، اور ہمارے کمرے میں مائی ہوتی تھی، رات کو آتی نا تو کہتی میں آج 30 طواف کی ہے، آج میں نے 25 کی ہے۔ ایک نوجوان سوچنے لگا مائیوں کی اتنی طواف کرتی ہے روز کے، میں ذرا دیکھوں۔ وہ صبح مائی کے پاس گیا، مائی کے ساتھ ساتھ گیا حرم میں،
تو دیکھا کیا کرتی بھائی، ایک چکر لگاتی، ربا تیرا شکر ہے ایک طواف کرا دیتے ہیں، دو چکر لگا، ربا تیرا شکر ہے دو طواف کرا دیتے ہیں، کوئی صلاۃ اس چیز کی نہیں تھی۔ جیسے ایک نماز ایک رکعت نماز نہیں ہوتی نا، ایسے ہی ایک چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آپ نے جب بھی طواف شروع کرنا ہے 7 چکر لگا کے دعا کر کے ملتزم پہ اور مقام بیت کی 2 رکعت واجب پڑھ کے پھر سمجھنے میرا طواف مکمل ہوا۔ طواف مکمل کر کے دعا شعا کر کے اب آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے عمرے کا۔ پہلا کام 3 کام کرنے ہیں عمرے کے۔ آج انشاءاللہ عمرے تک پہنچاؤں گا، 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائیں ایک سے، تو ذرا سن لیجیے گا۔ عمرہ مکمل کر کے کل انشاءاللہ مدینہ منورہ اور حج کے 5 دن انشاءاللہ کل ٹھپ رہے گا۔ آج میں عمرے تک پہنچا دوں آپ کو۔ آپ نے عمرے میں 3 کام کرنے ہیں، ایک طواف ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے، جس طرح اللہ کے گھر کے دروازے سے پیچھے آ کے مقام بھی دیکھا تھا، پیچھے آ کے 2 رکعتیں پڑھی تھی نا، اب اور پیچھے چلے جانا، اور پیچھے اور پیچھے، جہاں برآمدے شروع ہو رہے ہیں وہاں ٹوٹیاں لگی ہیں زمزم کی، وہاں چل کے آپ نے زمزم پینا ہے پیٹ بھر کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیتے تھے آپ کی پسلیاں باہر آ جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا